बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7 में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, ये हफ्ता सियासी तौर पे बड़ा चार्ज हफ्ता रहा। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फाइनली अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। ज़रूरत क्यों पेश आई उनको, क्यों उनको ये लगा कि अब उनको अवाम में आना चाहिए, आज के प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, ऑपोजिशन वो भी थोड़ी मुतहरिक नजर आई। माजी में जो हम बातें सुनते थे कि अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, तो ऑपोजिशन इस तरह एक्टिवली हमें काम करती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये हफ्ता इस हवाले से भी बड़ा अहम है। तो ऑपोजिशन कितनी एक्टिवली काम कर रही है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। दूसरा, इत्तेहादी वो हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं या नहीं, और वो हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं या नहीं, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया उज़मा कारदार साहबा ने, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उज़मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब के। हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑडियो लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे। सर, क्या समझते हैं आप, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रवां हफ्ते जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया, क्यों अचानक वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसकी जरूरत महसूस हुई? देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम तो इनसे मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। अवाम का तो अगर जज्बात आपने देखने हो, अवाम की राय देखनी हो, तो आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी हल्के में चले जाएं, अवाम जो जिस जुबान से इनका नाम लेते हैं, जो जुबान इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत के लिए, सेटअप के लिए, खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, वो तो ऐसी गैर पार्लिमानी जुबान है कि हम दोहरा ही नहीं सकते जी। सच्ची बात यह कि अवाम तो शदीद गुस्से में है और उसका इजहार वो कर भी रहे हैं। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन जब से जो भी हुए हैं, वहाँ क्या नतीजा है। अवाम ने बुरी तरह यह है कि इनको यकसर मुस्तरद किया है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, केपी के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। और वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम के ऊपर इन्होंने जो मजालिम ढाए हैं महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में। देखिए, जब इनको हुकूमत मिली थी 2018 में, तो देखिए उस वक्त गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें देखिए क्या थी, और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें क्या थी। आज तो ये सारी चीजें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। अंदाजा कर लें कि इस आलमी मंडी में 2013 और 14 में जो पेट्रोल की कीमत थी, जो ऑयल की कीमत थी, आज वही कीमत है इस वक्त। आज अंदाजा कर लें कि जो 2013-14 में कीमतें थी आलमी मंडी में, वही कीमत है आज फी बैरल। लेकिन यह है कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी वो तकरीबन 80 रुपए थी पर लीटर, आज ये कुछ डबल हो चुकी है। ये इनकी नालायकी है, ये बदइंसामी है। अवाम अब ये है कि इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी अवाम से इस तरह के राब्तों की कोशिश करें, अवाम इनसे ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर अपने राब्ते मुनक़ता कर चुके हैं। और अब ये है कि इस तरह की राब्ता अवाम मुहिम का कोई फायदा नहीं है। अवाम ने आइंदा इलेक्शन में इनको बिल्कुल ये है कि निशान इबरत पर आके रख देना है अपने वोट की ताकत के जरिए। चलें ठीक हो गया। अब क्या होगा ये तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सर, आप क्या समझते हैं, क्यों वज़ीर-ए-आज़म साहब को अचानक ये अवामी राब्ता मुहिम की जरूरत महसूस हुई? ये हुकूमत ये समझती है कि वो अपनी अददी अक्सरियत खो बैठी है, उसके बाद इस पास असेंबलियों के अंदर अक्सरियत नहीं है, और वो इस बौखलाहट में बाहर निकले हैं। वगरना ना कोई इलेक्शन हो रहे हैं, ना कोई ऐसी मुहिम जोई हो रही है जिससे वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है। ये तो उनकी बुखलाहट का नतीजा है। हुकूमत जो है वो टूट फूट का शिकार है। वो चाहते हैं कि हम अवाम में जाएं और कोई प्रेशर बिल्डअप हो, और कोई हम लोगों को फेस सेविंग के लिए ये कह सके कि हमारे जलसों में इतने लोग आ रहे थे, रश था, ये था, सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के लिए। वगरना उनके पास ना अक्सरियत है, ना वो अब हुकूमत है। ठीक है, उज़मा कारदार साहब। मैडम, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुन ली, क्या यही रीजंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बाहर आने के? जी हैदर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पहले ही इंदिया दे दिया था कि वो राब्ता मुहिम पे अवाम के साथ निकलेंगे, और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई जिस तरह ये आपके मेहमान कह रहे कोई बौखलाहट है। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देख ही ली है, आपने उनका लहजा भी सुन ही लिया है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो इसलिए निकले हैं क्योंकि ये जो अफवाहें सारी फैल रही हैं कि जी वो अब अवाम में गैर मकबूल हो गए हैं और अवाम जो है इस वक्त
بہت اب ان سے مایوس ہو چکی ہے. تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت تھا وہ منڈی بہاؤالدین کا جو پہلا ان کا جو رابطہ تھا اور جو جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جوگ در جوگ لوگ آئے وہاں پہ اور جو ان کا رسپانس تھا, جس طریقے سے وہ انٹریکٹیو ایک وہاں پہ کراؤڈ آپ کو نظر آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پذیرائی ہوئی, ان کی ابھی بھی سپورٹ جو ہے اسی طرح ہے عوام میں جس طرح پہلے تھی. تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے, کیونکہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو اور اتنے ریاست کے کام ہوتے ہیں کہ پھر آپ کا جو ڈائریکٹ 1 to 1 جو رابطہ ہے وہ عوام کے ساتھ اتنا نہیں رہتا جتنا کہ اپوزیشن میں رہ کے رہتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی ٹریڈیشن ہے میرے خیال میں, اور یہ باقیوں کو بھی فالو کرنی چاہیے. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے, آپ نے کہا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عوام مایوس ہو گئی ہے, حقیقتاً نہیں ہوئی ہے عوام مایوس؟ آپ کو جلسے سے میرے خیال میں پتہ تو چل گیا ہوگا, آپ نے بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. جلسوں کی تعداد اب متعین کرے گی کہ عوام مایوس ہے یا نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ چیلنج ہے, یہ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بلکہ ہمارا چیلنج ہی سب سے بڑا مہنگائی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتماد کھو دیا ہے پرائم منسٹر نے. زندگی مشکل تھی لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کتنا جذبہ تھا اس کراؤڈ میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مشکل حالات میں بھی اس وقت وہ پرائم منسٹر کو جو ہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب, سر آپ کہہ رہے ہیں عوام میں وزیراعظم صاحب اپنی پذیرائی کھو بیٹھے ہیں, عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چارجڈ کراؤڈ تھا, بڑی تعداد تھی وہاں پر لوگوں کی, تو مہنگائی کے باوجود لوگ نکلے ہیں, تو پھر آپ کا یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کو تو نگیٹ کر رہی ہیں وہ. صاحبہ سے گزارش کروں گا باہر عوام میں جا کر دیکھیں کتنا چارج کراؤڈ ہے, اور یہ چارج کراؤڈ جو ہے وہ یہ ان کا غیظ و غضب ہے پی ٹی اے حکومت کے خلاف. اور میں اپنی بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی عوام میں وہ جائیں تو یہ بالکل ڈسکلوز نہ کیجیے گا کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. عوام بڑے شدید غصے میں ہے جی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ جو رابطہ عوام مہم ہے یہ بالکل ون سائیڈڈ ہے. یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں عوام سے رابطے کی, عوام ان سے رابطے بالکل منقطع کر چکے ہیں جی. عوام ان سے مایوس ہے, عوام نے ان سے بدلہ لینا ہے, ان کی مظالم کا, مہنگائی و بے روزگاری کا بدلہ عوام نے ووٹ سے لینا ہے. اور آئندہ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی اے کا کیا اثر ہوتا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. حسن مرتضیٰ صاحب, سر آپ لوگوں کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس کی تاریخ اب قریب آتی جا رہی ہے. دوسری جانب اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی بڑی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اب مولانا صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو اس سارے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو, یا پہلے اگر آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کام کریں, بعد میں پھر دیکھیں اس کے ریزلٹس کے بعد کہ آپ کو لانگ مارچ کی طرف جانا ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, ایک لانگ مارچ کہہ رہے ہیں, ایک نو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں جی. لانگ مارچ جو ہے وہ ہمارا ایک پروٹیسٹ ہے, اس حکومت کے خلاف موبلائزیشن ہے, لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ یہ جس طریقے سے اس حکومت نے لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیسا, لاقانونیت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. اور جیسے ابھی عظمیٰ بی بی کہہ رہے تھے کہ لوگ بڑے چارج تھے, میں کہتا ہوں کہ یہ باہر نکلے, اس سے زیادہ چارج لوگ انہیں ملیں گے. اچھا نہیں عوام ہوں گے, وہ اتنے چارج ہیں کہ آج وہ کہتے ہیں کوئی انہیں آواز دے, کوئی ان کے آگے لگ کے چلنے والا بنے تو وہ اس حکومت کو ایک لمحہ نہ رہنے دے. اچھا اس حکومت نے قوم سے اتنا کوئی بڑا بدلہ لیا ہے کہ اس کا 100 سال تک ہم خمیازہ بھگتیں گے. صرف مہنگائی ہمارا المیہ نہیں ہے کہ انہوں نے چلو جی کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کر دی, کوئی بیچارہ پیٹ پہ پتھر باندھ لے گا, ایک ٹائم کھا لے گا. انہوں نے تو ادویات میں 500 ارب کا ٹیکہ لگایا اس قوم کو. آج لوگوں کے مریض جو ہے وہ بسترے مرگ پر تڑپ کر جان دے دیتے ہیں, ان کے پاس ایک پھلی کھانے کو نہیں ملتی. شوگر کے مریض آپ یقین مانیں ایک دن چھوڑ کے دوائی لے رہے ہیں. میرا سارا رورل ایریا ہے, میں آج بھی اپنے ایک سپورٹر کے گھر بیٹھ کے آپ کا پروگرام کر رہا ہوں. یہاں پر لوگوں کا غیظ و غضب
اتنا شدید ہے. جس فوتگی پہ میں آیا ہوا ہوں, میں نے بڑی مشکل سے اس کی میڈیسن جو تھی وہ وہاں پہ ان کو دلوائی. لائف سیونگ ڈرگز جو تھی وہ ہاسپٹل میں نہیں تھی. یہ تو عالم ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے جی وہ بڑا چارج کراؤڈ. عمران خان کا کرزما ختم ہو چکا ہے. وہ نہ کل تھا نہ آج ہے. وہ اس قوم کا مجرم ہے. اس نے دھوکہ دیا ہے اس قوم کے نوجوانوں کو. اس نے گمراہ کیا ہے لوگوں کو. اس نے 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دے کر ان لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے. وہ 50 لاکھ گھروں کا کہہ کر اس نے لوگوں کی چھتیں چھین لی ہیں. اس نے لوگوں کے کاروبار چھین لیے ہیں. اس نے لوگوں کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ آج لوگ کہنے پر مجبور ہے کہ گو عمران گو. آپ کسی جگہ جائیں. یہ خان صاحب کہتے تھے کوئی ایک نعرہ لگائے گا میں فوراً حکومت چھوڑ دوں گا. آج قوم کا بچہ گالیاں دے رہا ہے. کل BZU کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے ہوئے تھے. 17,000 خاندان جن کو 2018 سے آج تک ان کا انٹا گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سارا کیریئر تباہ ہو گیا. ہم نے اس کے بعد جو اپنی نوکریاں تھی ہم اوور ایج ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارے ایگزام نہیں لیے جا رہے. لیکن حسن بھائی BZU اسٹوڈنٹس کے ایگزامز کا پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب پی ٹی آئی سے کیا گلا تھا ان کو؟ سر میری عرض سنیں نا. آپ کیسے بڑے آرام سے آپ نے کہہ دیا. میرا سوال ہے مطلب اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور تھا؟ پرائیویٹ چینلز نے لگایا ہے اس لیے آپ گورنمنٹ کی ذمہ داری کوئی نہیں. آپ کی ڈاؤن سائزنگ ہو جائے گورنمنٹ کی ذمہ داری کوئی نہیں. یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اور کس کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا, صحت کا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میں آپ کا اس پوائنٹ سے بالکل, میں نے آپ کو یہ سوال نہیں کیا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ امتحانات نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کس کی امتحانات؟ آپ نے کہا نا کہ 3-4 سال ہو گیا نہیں ہوئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں امتحانات نہیں ہوئے ان کے؟ وجہ یہ ہے کہ BZU کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزام یونیورسٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ایفیلیٹڈ نہیں ہے. بھائی اگر نہیں ہے تو اس کالج کی کاروائی کر دو. اگر وہ ہے تو پھر یونیورسٹی ذمہ دار ہے. اور پھر اس پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں مانا گیا. تو اس میں ریاست دخل نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. میرا حسن بھی, میں کلیئرٹی کے لیے, میرا ہرگز یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریاست اس میں ذمہ دار نہیں ہے. یقینی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت, تعلیم اور یہ بنیادی سہولتیں عوام کو میسر کرے. لیکن میں کلیئرٹی اس لیے چاہ رہا تھا, یہ جو آپ نے اب پوائنٹ بتایا کہ وہ بیسیکلی ایفیلیٹڈ کالج ہے جس کا پرابلم ہے, وہ ڈائریکٹلی BZU کا ایشو نہیں ہے. میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا. اب آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا کہ یہ صرف ایک پروٹیسٹ کی حد تک رہے گا یا اس سے آگے بھی چیزیں جا سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے عظمیٰ صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ جو چارج شیٹ لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ صرف مہنگائی کی بات کر رہی ہیں, ملک کے اندر اور بہت سے ایشوز ہیں عوام کو. یہ لائف سیونگ ڈرگز کا انہوں نے بتایا وہ میسر نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کہا چارج کراؤڈ ہے. انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں ایک پورا چارج کراؤڈ کھڑا ہے جو گو عمران گو کے نعرے لگا رہا. جی مرتضیٰ صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ہم اسمبلی میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو شاید بتانا بھول گئے کہ جو صحت کارڈ ہے اس کی کتنی بڑی سہولت جو ہے وہ اس حکومت نے قوم کو دی ہے کہ 10 لاکھ کا آپ علاج کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اب جا کے آپ کروا سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ نے کارڈ کا انتظار کرنا ہے, آپ کے جو نیشنل ID کارڈ ہے وہی آپ کا اب صحت کارڈ بن گیا ہے. 400 ارب جو ہے پنجاب حکومت نے اس منصوبے میں اپنی طرف سے بھی ڈالا ہے فیڈرل کے علاوہ. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ سندھ والوں کو کیوں انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے, ان کے لیے کیوں نہیں وہ اس طرح کا ایک سہولت جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی دیکھیں یہ 35 سال 2 بڑی جماعتوں نے پاکستان میں حکمرانی کی ہے, تو کیا یہ کیا مطلب جو باتیں کرتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں اور ایجوکیشن نہیں ہے اور ہیلتھ نہیں ہے, تو یہ 35 سال میں انہوں نے
کیوں نہیں یہ سب کچھ دیا ان کو؟ تو ان کے پاس تو بہت ٹائم تھا، اس وقت تو پوری قوم جو ہے اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا، پوری قوم کو بہترین ہیلتھ کی فیسلٹیز ملنی چاہیے تھیں. تو کیا وجہ ہے کہ اب صرف کوئی 3.5 سال سے نوکریاں نہیں ہیں ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی تعلیم کی سہولیات یا صحت کی سہولیات نہیں ہے؟ تو یہ کچھ سوالات جو ہیں یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے 2 پارٹی سسٹم میں بہت کم ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک تیسری پاور کہیں ابھر کے آئے. یہ جو تیسری پاور ابھر کے صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ جو پہلی 2 جو پارٹیز تھیں انہوں نے عوام کو اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رکھا، ان کا استحصال کیا، جس کی وجہ سے پھر ایک تیسری آپشن کی طرف عوام بڑھے. اگر میں آخری بات میں ریزنیبل بات کروں گی، اگر ہم نے بھی عوام کی زندگی میں بہتری ہم نہ لا سکے تو پھر حیدر اگلی الیکشن میں ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو یہ بات دیکھیں، جو یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی کہ جو فیصلہ ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ اگر عوام بہت آگاہ ہے، ان کو ہر چیز کی خبر ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پرکھ بھی رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کون ان کے لیے بہتری کی کوشش کر رہا ہے اور کس نے ان کا استحصال کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب کی اجازت سے میں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف ایک مرتبہ جاؤں گا، کیونکہ حسن صاحب کی اور بھی کمٹمنٹ ہے. تو حسن صاحب، ایک تو عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ یہ آپ ہم پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں، تو 35 سال آپ لوگ بھی بار بار اقتدار میں آئے ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی تھیں، اس کا شارٹلی جواب. اور دوسرا، کیا آپ کا لانگ مارچ صرف پروٹیسٹ ہی ہوگا یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سر میں تھوڑا سا عرض کروں گا ہیلتھ کارڈ کے لیے. آپ نے بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہوگی، جو ایک آدمی اپنے بچے کے ہرنیا کا آپریشن کے لیے چیخ کے کہہ رہا تھا، جس کو 2 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا تھا. اور پھر ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کے ہیلتھ کارڈ کے اوپر، صحت کارڈ کے اوپر آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروا سکتے. جب کوئی بیماری ڈائگنوز ہی نہیں ہوگی تو آپریشن کس چیز کا ہوگا؟ اگر اس غریب آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ اس کے ٹیسٹ کا ہوگا تبھی علاج کے لیے جائے گا. سندھ کا انہوں نے کہا ہے ہم نے اپنے کسی بیمہ کمپنی کو نہیں نوازا، ہم نے اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدہ نہیں دیا، ہم نے ڈائریکٹ پبلک سیکٹر میں وہ پیسہ رکھا ہے. اور پاکستان کا بلکہ ایشیا کا بہترین جو علاج ہے NICVD میں ہو رہا ہے، بہترین علاج سائبر نائف جنا ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر مٹی میں چلے جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں کون کون سا ادارہ بنا ہوا ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں. صحت کا انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کے پاس نہ کوئی ویژن تھا، نہ ان کو کوئی سوچ تھی. انہوں نے 3.5 سال صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے پہ گزار دیا، انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پہ گزار دیا، ایک سنگل پینی کسی پہ ثابت نہیں کر سکے. اور ان کا بیٹھ کر بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، نیشنل ایشو تھا جس کے اوپر مراد سعید نے پریس کانفرنس کی، انہیں تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے لوگوں کے ایشوز پر. ان کے تو ایشوز ہی نہیں ختم ہوگی. میں کہتا ہوں جی کہ یہ ٹیسٹ کیس کر لے. صبح خان صاحب بغیر پروٹوکول کے سڑک پر آ جائیں، جے شام تک کپڑے پاٹے ہوئے نال گھر جان تے پھر مینوں سچیاں کہہ دینا، تے جے ٹھیک ٹھاک چلے جان تے پھر یہ ٹھیک نے. آرگومنٹ تے 5 سال کرتے رہیے، ساڈا کسے مننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ 1 لائنر، آپ کی جو لانگ مارچ ہے یہ اسلام آباد پہنچ کر آپ لوگ محض ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اپنی شو آف پاور کریں گے، یا اسلام آباد میں بیٹھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ آپ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سیاست میں دھرنا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست میں توڑ پھوڑ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست میں اداروں پر قبضہ کرنا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالتی قتل بھی ہوئے، عدالتوں کا احترام کیا. پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے دیے گئے، ہم نے انہی ججوں کو ہار پہنائے. ہم نہ کسی ادارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آج یہ ہم سے 35 سال کا حساب مانگ رہی ہے نا، میں کہتا ہوں کاش یہ اپنے ان 35 سالوں کا حساب بھی مانگتی جو انہیں لے کر آئے ہیں. ان سے بھی حساب مانگتی کہ تم نے اس 35 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا کی ہے. ایوب خان نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، مشرف نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. آج ہم سے 35 سال کا حساب مانگتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، میزائل
ٹیکنالوجیز بھی تھی. ہم نے انہیں آئین دیا, شناختی کارڈ دیا, پاسپورٹ دیا, ہم سے حساب مانگے جا رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جنہوں نے اس ملک میں تاریکیاں دی, جنہوں نے اس ملک کے اندر قہر پیدا کیے, جنہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا, جنہوں نے اس ملک کے قانون کو توڑا, ان سے 35 سال کا حساب نہیں مانگتی جو اس ملک کی جمہوری قوتیں ہیں. ہم بالکل عوام کو جواب دیں ہیں, ہم عوام کے فیصلوں کو مانتے ہیں, ہم پرامن احتجاج بھی کرتے ہیں. اب بھی ہمارا جو ہوگا وہ پرامن ہوگا. کراچی سے اسلام آباد تک ایک بتی بھی ٹوٹے ہم جواب دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب, آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. ابھی پروگرام میں بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما سلمان مجاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے اور حکومت کے اتحادی حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں یا نہیں, اور اتحادیوں سے اپوزیشن میں اعتماد کی تحریک کے لیے اس کے پر بات کریں گے. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, حکومتی اتحادی وہ حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہے؟ اور دوسرا, یہ جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک ہے جس میں اپوزیشن یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ وہ حکومتی اتحادیوں سے رابطے میں ہیں اور رابطوں کے بعد ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس بھی مل رہا ہے کچھ اتحادیوں سے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ پروگرام کے سلسلے میں اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ہمارے ساتھ پہلے آلریڈی موجود ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, عظمیٰ کاردار صاحب, اور ابھی سلمان مجاہد صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. سلمان صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں, اور آپ کی اجازت سے پہلے میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی طرف آؤں گا. چیمہ صاحب, ابھی تک کن کن سے رابطہ ہوا ہے آپ کی جماعت کا, اور کیا ارادہ کیا آپ کا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اب پوری قوم یکسو ہے کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط کیا گیا ہے, اس سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنی بہتر ہے. عوام کی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے, عوام ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بارے میں قوم بھی پوری طرح یکسو ہے, اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی, ساری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کی قیادت وہ مکمل طور پر یکسو ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اوکے, اب یہ ہے کہ جو چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی حکمت عملی کے حوالے سے ہو سکتا ہے. باقی وہ دیانتدارانہ اختلاف رائے ہوتا ہی ہے کہ جی کیا نیا عمل اختیار کیا جائے اس عذاب سے نجات کے لیے. جو اتحادیوں کی بات آپ نے کی, دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اور ان کے قائدین کے آپس میں رابطے جو ہیں وہ تو ہوتی رہتے ہیں, وہ معمول کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ طے ہونا ہے کہ اس عذاب سے نجات کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں. حکومت کے اتحادی جو ہیں انہوں نے جب دیکھنا ہے, اور دیکھ رہے ہیں وہ کہ اب یہ ڈوبتی کشتی ہے اور اس سے جتنی جلدی چھلانگ لگائی ہے اتنا ہی بہتر ہے. یہ ڈوبتی کشتی کے ساتھ اپنے آپ کو مزید جو ہے یہ اٹیچ کر کے رکھنا, بریکٹ کر کے رکھنا, اس کا سہارا لیے رکھنا, یہ کسی طرح بھی نہ ان کے مفاد میں ہے نہ قوم کے مفاد میں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں گے, الگ کر لیں گے, اور بالکل انشاءاللہ یہ ہے کہ اس عذاب سے قوم کو بہت جلدی انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی, مجھے امید ہے. ٹھیک ہو گیا. سلمان مجاہد صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, تو کب کر رہے ہیں آپ خود کو علیحدہ حکومت سے, اگر آپ کو کوئی ایسا ارادہ ہے تو, یا ہے بھی ایسا کوئی ارادہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, ہم اتحادی ضرور ہیں اور ہمارا جتنا کوٹا ہے پرسنٹیج ہے اس کے اتنے ہی اتحادی ہیں, اور اتنا ہی ہم حکومت کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جتنا ہمارا حصہ ہے. نمبر 2 یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, خاص کر کے جو ابھی حالیہ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, 160 تک آئی تھنک پہنچ گیا ہے پر لیٹر. اور اس کے بعد گیس نہیں مل رہی آپ کو, لوڈ شیڈنگ آپ کے پاس ہے, بجلی نہیں مل رہی آپ کو, امن و امان بہت خراب ہو چکا ہے کراچی کا. تو غور و فکر ہو رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایز آف ناؤ اب تک میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہ ہم حکومت پاکستان کے عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں. تو سلمان صاحب مجھے ذرا کلیئر کریے گا, آپ نے کہا جی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, آپ نے کہا جی گیس کا بڑا مسئلہ ہے, پھر امن و امان کی صورتحال کے اوپر بھی آپ نے تحفظات کا اظہار کر دیا, تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حکومت کا بوجھ اٹھائیں گے اور حکومت کے اتحادی ہیں,
اٹ مینس کہ ایک تو اتحادی ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے قصوروار حکومت کے ساتھ ساتھ آپ بھی اتنے ہی ہیں. دیکھیں ہم نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا حصہ ہے. مطلب ابھی تک جو کچھ نہیں حصہ دیکھیں آپ کی وجہ سے اور آپ کے جیسے جو دیگر اتحادی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں ہے. تو آپ اگر یہ بات کریں جی کہ ہمارے نمبر آف پارلیمنٹیرین جتنے ہمارا اتنا حصہ ہے تو اتنا بوجھ ہم پر ڈالا جائے, تو سر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب اوور آل گورنمنٹ جب کھڑی ان پلرز کے اوپر ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ہمارا والا جو پلر ہے اس کے اوپر لوڈ جو ہے وہ کم کر لیں کیونکہ ان کے نمبر جو ہے وہ زیادہ ہے. سر یو آر ون آف دا پلرز آف دا گورنمنٹ. Not a pillar, sir. We are a brick, only one brick of the government structure. تو سر اگر ایک اینٹ بھی نیچے سے نکال دیجیے, آپ کو پتہ ہے دیوار کی مضبوطی متاثر ہو جاتی ہے. اگر وہ آخری اینٹ ہو تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آخری اینٹ ہو تو وہ کتنا مضبوط کر دے گی دیوار کو؟ اگر آپ مجھے موقع دیں تو آپ کے ساتھ جی پلیز آپ کو مل جائے گی. اچھا دیکھیں, ہم سے یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہم نے جو ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں جا کے یا اسلام آباد میں جا کے یا ولی باغ جا کے, وہ ساری ملاقاتیں وہ تھی کہ جو ایم کیو ایم نے جو 140A کا جو پٹیشن کیا تھا سپریم کورٹ میں, اس کے بعد اتحاد تمام جماعتوں نے اظہار تشکر کیا تھا اور ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرنے گئے. اور جہاں تک بات کی حکومت کے حوالے سے, ایک اپوزیشن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہی ہے کہ جی ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور عدم اعتماد آ رہے ہیں, لیکن اب تک ایز اے پارٹی ایم کیو ایم ایک اتحادی بھی ہے, لیکن ایم کیو ایم ایک آزاد سیاسی پارٹی بھی ہے ملک پاکستان کی اور خاص کر کے سندھ کے اربن ایریاز کی. تو ہمارے سامنے ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں آیا, کوئی اپوزیشن کا پلان نہیں آیا کہ کریں گے تو کیسے کریں گے, اس کا راستہ کیا ہوگا, اس کا میپ کیا ہوگا. جب یہ بات سامنے آئے گی اس کے بعد ہماری لیڈرشپ اور رابطہ کمیٹی مل کے جو بہتر سمجھے گی ملک و قوم کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں فیصلہ کرے گی. چلیں یہ تو سلمان بھائی قطع کلامی کی بات ہے, تو آپ نے کرنا اسٹریٹجی کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ جی ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. آپ نے پھر بات کی ملکی مفاد کی. ابھی ایم کیو ایم بطور پارٹی کیا سمجھتی ہے ملکی مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ابھی مزید وقت دینا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد میں یہ ایسے ویسے والی اپوزیشن والی بات کو سائیڈ پہ رکھ کے بطور پارٹی آپ انڈیپینڈنٹلی کیا سوچتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی موو آتی ہے تو اس کی سپورٹ کرنا بنتا ہے اس وقت یا نہیں؟ دیکھیں یہ وقت سے پہلے کا ایک سوال ہے اور میرے خیال میں آنے والے وقت کا انتظار کیجیے. وقت اپنا سوال کا جواب وقت خود دے دیتا ہے. نہیں تو سلمان بھی اس وقت میں ایم کیو ایم کس چیز کا انتظار کرے گی؟ مطلب اگر فار انسٹنس جو ابھی باتیں ہیں مارچ کے اندر نو کانفیڈنس موشن لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو مارچ میں تو کوئی وقت نہیں رہ گیا. آپ مارچ تک کیا توقع کر رہے ہیں کہ مارچ تک پرفارمنس اگر آپ کے نزدیک بہتر نہیں ہے تو وہ مارچ تک بہتر ہو جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں ایسا کیا ہو جائے گا یا نیکسٹ منتھ میں یا جب بھی نو کانفیڈنس موشن آئے گی تب ایسا کیا ہوگا, کون سا ایسا وقت ہوگا جو آپ بتا دے گا کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم, اب ہم فیصلہ کر لیں؟ محترم ایک مثال ہے نا کہ جب دادا مریں گے تو بیل کٹیں گے, موقع آنے دیجیے. آپ نے کہا مارچ, مجھے تو لگتا ہے آپ زیادہ باخبر ہیں اور آپ کے پاس بڑی آتھینٹک نیوز ہے کہ مارچ میں جو ہے وہ نو کانفیڈنس. میں نے کہا کہ خبریں یہ ہیں کہ مارچ میں آ رہی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, آنے دیں, جب آئے گا تو اس پر فیصلہ کریں گے. جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کی CEC ہوتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہماری بھی ہے اور رابطہ کمیٹی ہمارا سب سے بڑا فورم ہے, وہاں مشاورت کے بنا ڈسکشن کے ساتھ تمام معاملات پہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ہم عوام کی جو مسائل ہیں اس سے بالکل باخبر. چلیں میں حکومتی کارکردگی کے اوپر آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں گا حکومتی کارکردگی کا. اس میں سے سو فار آپ نے سلمان مجاہد صاحب کی, آپ نے پہلے حصے میں پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کا ذکر کیا, سلمان صاحب کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھ لی ہے, مسائل بھی انہوں نے بتا دیے ہیں. تو اتحادی وہ کہہ رہے ہیں سو فار ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن ایشوز ہے ان کو بھی گورنمنٹ سے. ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہی تھی کہ عوام نکل آئی, چارج کراؤڈ تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلے بہت ہیں. حیدر دیکھیں, جب بھی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اتحاد کرتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو دوسری پارٹی سے بہت محبت ہے, آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کی ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں لایا جائے اور تھوڑا سا جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے وہ ہو, کیبنٹس میں بھی تھوڑی جگہ ملے. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تب ایک اتحاد جو ہے وہ ایک چلتا بھی ہے. تو آپ نے پہلے دیکھا ہے 5 سال ہم نے کے پی میں اتحاد چلایا تھا,
جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھی, ہمارے ساتھ وہاں پہ اور ایک دو پارٹیز تھیں. لیکن 5 سال مکمل نہیں کیے تھے جماعت اسلامی نے آپ کے ساتھ اتحاد؟ نہیں, کے پی میں تو مکمل کیے تھے, ان کے ایجوکیشن منسٹر بھی تھا, ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا. جو لیکن میری انفارمیشن کے مطابق وہ اتحاد مکمل نہیں ہوتا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں. تو اب بھی دیکھیں 3.5 سال گزر گئے ہیں, ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی جو بھی تحفظات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایم کیو ایم جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو آئی ایم شیور پرائم منسٹر کو اس کا ادراک ہوگا, اور وہ ان کے بھی امین الحق صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ منسٹر ہیں, اور فروغ نسیم صاحب بھی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن فروغ نسیم صاحب کی کئی باتوں کو انہوں نے آن نہیں کیا, کہ اپنے بطور پارٹی آن نہیں کیا. آپ ان سے وہ تو کبھی کبھی یہ بھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ یہ بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے ہیں, انہوں نے تقریباً پی ٹی آئی کو دے دی. اور دوسرے یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ آنے والا وقت, تو آنے والا وقت جو ہے اس میں ہم سب بالکل ابھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. اچھا, آنے والے وقت کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. ایک تو یہ جو مارچ میں سلمان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا کہ خبریں یہ اطلاعات یہ ہیں کہ مارچ میں نو کانفیڈنس موشن آ سکتی ہے. دیکھیں دوسرا یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, نمبر تو ہے نہیں. دیکھیں اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو ابھی سینٹ میں 3 بل ہمارے پاس ہوئے, حالانکہ وہاں پہ کابینہ میں وہاں پہ تو نمبر زیادہ ہے ان کے پاس. ہمارے سبق کابینہ میں توسیع کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ توسیع اگر آپ کریں گے تو آپ ایڈجسٹ کریں گے, آپ کوشش کریں گے اپنے اتحادیوں کو. تو یہ تو جی چلتا رہتا ہے نا, میں نے تو آپ کو بتایا ہے, یہ تو چلتا رہتا ہے, کوئی اس میں کوئی غیر آئینی بات. ماضی میں پھر جب بڑی کابینہ ہوتی تھی تو اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو خبریں چل رہی ہیں, اگر اتنا نمبر پورا ہو جاتا تو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی. دیکھیں اگر آپ کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اتنی بڑی اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کو آئین کیوں نہیں تھا نظر آتا؟ ہم اپوزیشن میں تھے. آپ جب حکومت میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایک اور طریقے سے پھر آپ ہر چیز کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شیما صاحب, سر ایک تو آپ کے جو حکومت اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اپنی کوئی پوزیشن کلیئر کرے گی, بتائے گی اسٹریٹجی کیا ہے, جو ایز پر آور نالج نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں وقت آنے پہ بتاؤں گا, انہوں نے بھی کہا کہ پھر ہم وقت آنے پہ ڈیسیجن لیں گے. تو آپ ذرا اسٹریٹجی واضح کروا دیں, ان کو بتا دیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ دے دیں, آپ کے نمبرز پورے ہو جائیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ آنے والا وقت جو ہے, آنے والے وقت کی بات ہو رہی تھی, آنے والا وقت جو ہے یہ بالکل طے ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا خوفناک اور ہولناک ہوگا. یہ جو بالکل نظر آ رہا ہے, عوام کے غصے کا, غیظ و غضب کا, ان کا بالکل اندازہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم جو عوام میں رہتے ہیں, عوام کے ساتھ رابطہ ہے, عوام میں جاتے ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا میری سچی بات ہے کہ عوام کے جذبات اتنے شدید ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے آئندہ جو جس نے ان کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کا لیا, وہ تو یہ ہے کہ ایک بالکل سچی بات یہ ہے کہ ایک اس کا یعنی ضمانت ضبط ہونی ہے. ان کا تو ایسا ہولناک انجام ہونا ہے کہ یہ بالکل ایک قصہ پائینہ بن جا رہا ہے پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجی بار ہے ان کی, اسٹریٹجی بار ہے ان کی, اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں عوام بڑے غصے میں بھرے ہوئے ہیں, بالکل ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ان کے اوپر مسلسل بمباری ہوئی ہے مہنگائی کی, دیکھیں آئے دن یہ اندازہ کریں کہ یہ کیا طریقہ ہے, کتنا ظلم ہے کہ یہ چند دن پہلے پھر یہ ہے کہ 12 روپے پر لیٹر انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. یہ کیا کتنا ظلم. یعنی میں کئی بار اسے کہتا ہوں کہ بھائی عوام کی آہیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی, کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کب آپ کو چین آئے گا, سب یہ بمباری ختم کریں گے آپ. لیکن عوام نے بھی تہیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آئندہ الیکشن میں آپ کو بالکل نشانی پر بنا کے رکھ دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سلمان مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی کلیئر کرے تو پھر ہماری رابطہ کمیٹی اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرے گی کہ ملکی مفاد میں کیا بہتر ہے. تو آپ کب نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی کلیئر کریں گے؟ ہو جائے گی جی اسٹریٹجی میں انشاءاللہ. دیکھیں آبجیکٹو بالکل کلیئر ہے اور اسٹریٹجی بھی بڑی جلدی کلیئر ہو جائے گی. ساری اپوزیشن جماعتیں جو ان کی قیادت مل بیٹھے گی اور مل کے اسٹریٹجی بالکل کلیئر کر دے گی. عوام کی جو ہے عوام کا تو پہلے اعتماد یہ کھو چکے ہیں پوری قوم کا, انشاءاللہ بہت جلدی پارلیمان کا یہ اعتماد بھی کھو دیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. سلمان مجاہد صاحب, سر اب 2-3 سوالات آپ سے. ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے
یہ بے ٹھیک ہے کارکردگی؟ یہ گورنمنٹ اپنا میکسیمم پرفارم کر رہی ہے؟ دیکھیں اس سوال کا میں یہ جواب دوں گا کہ وزیر اعظم نے بھی چند وزراء کو ریٹنگ کر کے یا رینکنگ کر کے کچھ سرٹیفکیٹ بھی دیا نا پرفارمنس کے. تو میں تو وزیر اعظم کو ریفر کروں گا کہ وہ مطمئن ہیں اور انہیں پرفارمنس نظر آ رہی ہے تو شاید وہ کر لیں. لیکن جہاں تک ایس فار ہماری بات ہے، ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے شعبے ہیں زندگی کے یا ملک کے جس میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مڈل کلاس تو اوور مڈل کلاس بیچ میں سے غائب ہو گیا، اور اوپر بھی آپ چلے جائیں تو ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو 98% اس پاکستان کے غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کو تو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور پھر اوور آل پرسپیکٹو میں سلمان بھی اپنا بڑا سمارٹلی جواب دیا اس کا. اوور آل پرسپیکٹو میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں بڑی تعداد ایلیٹ کلاس کی ہے یا اس طبقے کی ہے جو آپ نے جس کے حوالے سے بات کی کہ وہ پس رہا ہے یا جس کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں؟ ملک کی اگر 2% آبادی میکسیمم لے لیں تو یہ ایلیٹ کلاس بنتی ہے. تو پھر آپ کی اس پرسنٹیج اور جو آپ نے بتا دی آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کروں کہ 2% آبادی وہ مطمئن ہے، ان کے لیے چیزیں ٹھیک ہے، 98% آبادی کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا، یا 98% آبادی وہ مایوس ہے؟ ایم کیو ایم نے جب بھی بات کی ہے 98% مظلوم غریب عوام کے لوگوں کی بات کی ہے اور انہی کے حقوق کی بات کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سلمان بھی مجھے یہ بتائیے گا آپ اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں، آج گورنمنٹ جو بھی پرفارم کر رہی ہے آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بلیم آپ کو نہ دیا جائے؟ اگر آپ کے نزدیک گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے تو آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے، آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اگر برا کر رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کیوں اکیلا بلیم لینے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری چونکہ پرسنٹیج اتنی ہے؟ سر 2 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کابینہ کے اندر، آپ کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں آپ کے، وہ گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ووٹس کی وجہ سے ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے. اس قانون سازی کا ملک کے اوپر جو بھی اچھا برا ہو رہا ہے اس ملک میں لوگوں کے ساتھ، اس میں سر آپ کی کابینہ میں آپ کے لوگ موجود ہیں، وہ ٹریجری بینچز میں آپ کے لوگ موجود ہیں، تو پھر کریڈٹ ڈسکریڈٹ ان کو وہ آپ کیسے اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں؟ سر دیکھیں میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے پرفارمنس کی بات کی آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی بات کی، ہمارے وزیروں کی بات کی. جب کابینہ میں کوئی ایشو آتا ہے جو عوام کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہمارے وفاقی وزیر امین الحق صاحب اس پہ اپنا ڈیسنٹ نوٹ دیتے ہیں اور صدا احتجاج بھی بلند کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ایم ایل اے ہیں قومی اسمبلی میں فاروق نسیم صاحب کا بھی بتائیے گا سر، وہ بھی کرتے ہیں؟ آپ کے سینیٹر ہیں فاروق نسیم صاحب سر، وزیر قانون. وہ ایک پاکستان کے قابل انتہائی قابل وزیر بھی ہیں اور انہی قابلیت کی ہی انہیں وزارت قانون خان صاحب نے دی ہے. اب وہ مطمئن ہے یا نہیں مطمئن، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن میں ایز اے پارٹی اگر آپ سے بات کروں تو ایک فکر، ایک پریشانی ہماری پارٹی میں بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست عوام کے ذریعے ہوتی ہے اور ہم عوام کی ہی سیاست کرتے ہیں. تو ایم کیو ایم کو عوام میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں لازم بات ہے، پریشر ہم پہ بھی ہے، ہمارے کارکنان کا پریشر ہے، ہمارے ووٹر کا پریشر ہے، ہمارے سپورٹر کا پریشر ہے. ٹھیک ہے سلمان جی، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں صرف ہاں یا نہ میں یا ون لائنر میں مجھے جواب دیجیے گا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پہ اگر حکومت کچھ اچھا کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ آپ لوگ لیں، تو کچھ غلط کرتی ہے تو آپ کو بلیم بھی خود پہ لینا چاہیے کہ یار ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہم لوگ بھی قصوروار ہیں اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے غلط، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ امین الحق بھائی ہمارے وزیر آئی ٹی ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ان کے ڈپارٹمنٹ، ان کی منسٹری میں، لیکن انہیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرائیٹیریا ہے، جو پیمانہ اس سے بھی چینج ہونا چاہیے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، ایم کیو ایم میں نے پہلے بھی ایک آزاد جماعت ہے، اپنی آزاد سیاست کرتی ہے، اپنی سوچ رکھتی ہے، اور جو بھی فیصلہ کرے گی ایم کیو ایم عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی. چلیں ٹھیک ہو گیا، عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اس کے وقت کا تعین بھی ایم کیو ایم خود کرے گی، وہ عوام نہیں ڈیسائیڈ کرے گی، وہ ایم کیو ایم خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا وقت کیا ہے، اور وہ تب
جب اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی کلیئر کرے گی. بہرحال بہت شکریہ سلمان مجاہد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عظمیٰ قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام کے لیے تشریف لیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین, مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, آج کے پروگرام دیکھتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.